अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 47 स्टार्ट करेंगे। ओह, एक लम्हे के लिए जलाल के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो बैंकर है, मैं जानता हूँ। जलाल उसकी बात काटकर उसे सालार के बैंक और उसके ओहदे के बारे में बताने लगा। आपको कैसे पता? वो हैरान हुई। आधे शहर को तुम्हारे शोहर के बारे में पता होगा। आओ लंच करते हैं, गपशप लगाएंगे। इतने अरसे बाद मिले हैं, बहुत सारी बातें करनी हैं। उसने बेतकल्लुफ़ी और गर्मजोशी से कहा। नहीं, मैं ग्रोसरी के लिए आई हूँ। डिनर के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थीं। अमामा ने उसे टालना चाहा। उसे यकीन था वो इसरार नहीं करेगा। जलाल के बारे में उसका अंदाज़ा आज भी गलत था। यार, ग्रोसरी भी हो जाएगी, मैं खुद करवा दूँगा, लेकिन लंच के बाद। वो सामने रेस्टोरेंट है, 1 घंटे में फ़ारिग हो जाएंगे हम। जलाल ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन जलाल कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बातिल नाख्वास्ता उसके साथ रेस्टोरेंट आ गई। तो कैसी गुजर रही है तुम्हारी लाइफ अपने शोहर के साथ? मेन्यू ऑर्डर करते हुए जलाल ने बेतकल्लुफ़ी से कहा। अमामा ने उसका चेहरा देखा। वो सिर्फ सवाल नहीं था, वो जैसे जानना चाहता था कि वो उसके अलावा किसी और मर्द के साथ खुश रह सकती है या नहीं। बहुत अच्छी गुजर रही है, मैं बहुत खुश हूँ सालार के साथ। गुड। अरेंज मैरिज तो नहीं होगी सालार, और तुमने अपनी मर्ज़ी से की होगी। उसने जलाल का चेहरा पढ़ने की कोशिश की। वो इस सवाल से क्या जानना चाहता था? हाँ, सालार ने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है। उसने फैमिली से पूछा नहीं था, बल्कि बताया था। सालार का ख्याल था कि मर्द को शादी करते हुए अपनी मर्ज़ी देखनी चाहिए, फैमिली की नहीं। जलाल के चेहरे का रंग बदला था। बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट सोच रखता है वो। उसने चंद लम्हों बाद जलाल को जैसे तावील देने की कोशिश की। तावील पिछले जुमले से भी ज़्यादा चुभी थी। जाहिर है सालाना लाखों कमाने वाले शोहर की तारीफ बीवी पर फ़र्ज होती है। इस बार उसका हंसकर कहा हुआ जुमला अमामा को चुभा था। लाखों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छे शोहर की तारीफ बीवी पर फ़र्ज होती है। जलाल ने उसके जुमले को नज़रअंदाज करते हुए हंसकर कहा। तो पता रखो करो ना उसके लाखों का। कैसी बीवी हो तुम? 1.5-2 करोड़ तो बना ही लेता होगा साल में। बहुत बड़े बड़े मर्जर्स करवा रहा है तुम्हारा शोहर, तुम्हें पता नहीं? नहीं, हम और चीज़ों के बारे में बातें करते रहते हैं, ज़रूरी चीज़ों के बारे में। उसका लहजा बेहद सादा था, लेकिन जलाल के पेट में गिरहें बड़ी थीं। उसने ज़ोरदार कहका लगाया। बाज़ दफ़ा हंसी की शदीद ज़रूरत पड़ जाती है। चालाक मर्दों को ऐसी ही बीवियों की ज़रूरत होती है। तुम लोगों की रिहाइश कहाँ है? उसने जूता मारा, फिर मासूमियत से सवाल किया। अमामा ने उसके तबसरे पर कुछ कहने की बजाय उसे अपना एड्रेस बता दिया। वो उसके साथ सालार को मज़ीद डिस्कस नहीं करना चाहती थी। ओह, अपार्टमेंट, वो भी रेंटेड? कोई घर वर लेना चाहिए था तुम लोगों को। अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो तो मेरे 2-3 घर हैं पोश एरिया में, तुम लोग रेंट कर लो। जलाल ने फयाजाना ऑफ़र की। नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं, हम कंफर्टेबल हैं वहाँ, मामा ने कहा। तुम सालार के साथ किसी दिन आओ ना खाने पर। बात करते करते उसने यूं कहा जैसे वो सिर्फ दोस्त ही थे, और दोस्त रहे थे। वो बोल ना सकी। अगर वो बेहिस था तो बहुत ज़्यादा, अगर जालिम था तो इंतहा का। जलाल, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। उसे पता नहीं अचानक क्या हुआ, वो अपना बैग उठाकर यकदम खड़ी हो गई।
جلال کے ساتھ وہ کپل بھی چونکا۔ نہیں، کھانا آنے والا ہے، کھا کر نکلتے ہیں۔ نہیں، مجھے گروسری کر کے پھر کوکنگ بھی کرنی ہے، اور میرے شوہر کو تو گھر آتے ہی کھانا تیار ملنا چاہیے۔ آج ویسے بھی اس نے کچھ خاص ڈشز کہی ہیں۔ اس کا انداز اتنا حتمی تھا کہ جلال اس بار اصرار نہ کر سکا۔ اچھا، سالار کا کوئی وزٹنگ کارڈ اور اپنا کانٹیکٹ نمبر تو دے دو، اس نے امامہ سے کہا۔ اس کے بیگ میں سالار کے چند کارڈز تھے۔ اس نے ایک کارڈ نکال کر جلال کے سامنے ٹیبل پہ رکھ دیا۔ اپنا فون نمبر بھی لکھ دو۔ وہ ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، پھر اس نے کارڈ کی پشت پر اپنا سیل نمبر بھی لکھ دیا۔ جلال کے پاس کھڑا آدمی تب تک کارڈ پر نام پڑھ چکا تھا۔ اوہ، آپ سالار سکندر کی بیوی ہیں؟ وہ اس کے سوال پہ بری طرح چونکی۔ فاروق صاحب بھی بینکر ہیں، سالار کو جانتے ہوں گے، جلال نے فوراً کہا۔ بہت اچھی طرح سے۔ اس آدمی کا انداز اب بالکل بدل چکا تھا۔ اس نے امامہ کو اپنی بیوی سے متعارف کرایا۔ آپ کے شوہر بہت بریلینٹ بینکر ہیں۔ فاروق نے اس کے لیے ستائشی کلمات ادا کیے۔ ہمیں انوائٹ کیا تھا اس نے کچھ ماہ پہلے ویڈنگ ریسیپشن پہ، لیکن ہم امریکہ میں تھے، مسز فاروق اب بڑی گرمجوشی سے کہہ رہی تھی، اور امامہ کی جان پہ بن آئی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی کہ وہ سالار کے کتنے قریب تھے یا صرف سوشل سرکل کا حصہ تھے۔ بہت کلوز فرینڈز ہیں امامہ اور سالار کے ساتھ میری، بلکہ فیملی ٹائز ہیں۔ بس درمیان میں کچھ عرصہ آؤٹ آف ٹچ رہے ہم لوگ۔ 10-12 سال تو ہو گئے ہوں گے ہماری فرینڈشپ کو، ہے نا ماما؟ اس کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے کچھ حیرانی سے جلال کو دیکھا۔ ویری نائس۔ آپ سالار کے ساتھ آئیں کسی دن ہماری طرف، فاروق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چند رسمی جملوں کے تبادلے کے بعد وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر باہر نکل آئی، لیکن وہ بہت اپسیٹ تھی۔ وہ ریسٹورانٹ میں کیا خریدنے آئی تھی بھول گئی تھی۔ وہ ٹرالی لیے ایک شیلف سے دوسرے شیلف کو دیکھتے گزرتی رہی۔ پھر خالی ٹرالی پر نظر پڑنے پر اس نے سوچا کہ وہ کیا خریدنے آئی تھی، لیکن ذہن کی اسکرین پہ کچھ بھی نمودار نہیں ہوا۔ اس نے بے مقصد چند چیزیں اٹھائیں اور باہر آ گئی۔ پارکنگ سے گاڑی نکالنے کے بعد اسے ایک دم احساس ہوا کہ وہ گھر نہیں جانا چاہتی۔ پھر اسے وہ ساری چیزیں یاد آنے لگیں جسے وہ خریدنے آئی تھی، لیکن اب وہ دوبارہ کہیں گروسری کے لیے جانے کے موڈ میں نہیں تھی۔ بے مقصد دوپہر میں سڑک پر ڈرائیو کرتے ہوئے اسے خود اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ اس نے کچھ غلط ٹرن لی تھی اور اب راستہ بھول گئی ہے۔ بہت دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ لاشعوری طور پہ اس روڈ پر جا رہی تھی جس طرف سالار کا آفس تھا۔ وہ مال روڈ پر تھی اور ون وے کی وجہ سے اب پلٹ نہیں سکتی تھی۔ ایک سگنل پر ایک لمبے چوڑے ٹریفک جام میں پھنسے اسے وہ سڑک اور اپنی زندگی ایل جتنا لمبے لگے تھے۔ گاڑی بند ہو گئی اور سگنل کھل گیا تھا۔ بے تحاشا ہارن کی آوازوں پر اس نے چونک کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ وہ ناکام رہی اور بری طرح نروس ہوئی۔ ایک ٹریفک وارڈن اس کے قریب آیا۔ گاڑی نہیں سٹارٹ ہو رہی، امامہ نے اس سے کہا۔ پھر لفٹر سے اسے ہٹانا پڑے گا ورنہ ٹریفک جام ہو جائے گا، اس نے اسے بتایا۔ سگنل تب تک دوبارہ بند ہو چکا تھا۔ وہ وائرلیس پر لفٹر کو بلانے لگا اور وہ بے حد ہڑبڑانے والے انداز میں گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ ناکام رہی۔ لفٹر آنے پر وہ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ لفٹر میں بیٹھا آدمی اسے قریبی پارکنگ میں اسے پہنچانے کے بارے میں بتاتا ہوا کسی ٹیکسی میں اسے وہاں تک جانے کا کہہ کر غائب ہو گیا۔ مال روڈ پر اس ٹریفک میں اسے کوئی ٹیکسی یا رکشہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن واحد کام جو وہ کر سکتی تھی وہ سڑک کراس کر کے کچھ فاصلے پر سالار کے آفس جانا تھا۔ اس نے سیل نکال کر
سالار کو فون کرنا شروع کر دیا، لیکن اس کا سیل آف تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو اس کے آفس ہی جانا تھا۔ چند منٹ اور چلنے کے بعد اس کے جوتے کا اسٹرپ نکل گیا۔ آج برا نہیں بلکہ بدترین دن تھا۔ وہ اس ٹوٹے ہوئے جوتے کے ساتھ اس کے آفس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اسے اپنی حالت پہ رونا آنے لگا تھا۔ اس کے بینک کی اس شاندار عمارت کے سامنے جوتا گھسیٹتے ایک لمحہ کے لیے ہچکچائی، لیکن پھر اس کے ذہن میں آیا کہ وہ سیدھی اس کے آفس چلی جائے۔ گارڈ کو اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے ان کی آنکھوں میں اتنی حیرانی اور بے یقینی دیکھی تھی کہ اس کے عزت نفس میں کچھ اور کمی بھی آئی تھی، لیکن مین ریسیپشن میں داخل ہوتے ہی اس کی عزت نفس مکمل طور پر ختم ہو چکی تھی۔ شاندار انٹیریئر والا وسیع و عریض ماربلڈ ہال اس وقت سوٹڈ بوٹڈ کارپوریٹ کلائنٹ سے بھرا ہوا تھا۔ آفس کا یہ لے آؤٹ کبھی اس کے تصور میں آ جاتا تھا تو وہ وہاں کبھی نہ آتی، لیکن اب وہ آ چکی تھی۔ ریسیپشن کاؤنٹر پر اس نے سالار سکندر سے اپنا رشتہ ظاہر کرنے کی حماقت نہیں کی تھی۔ مجھے سالار سکندر سے ملنا ہے۔ کیا آپ نے اپائنٹمنٹ لیا ہے میڈم؟ ریسیپشنسٹ نے بے حد پروفیشنل انداز میں کہا۔ اس کا ذہن ایک لمحے کے لیے بلینک ہو گیا تھا۔ اپائنٹمنٹ؟ وہ حیران ہوئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ہاتھ میں پکڑے سیل پر ایک بار پھر اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اس بار کال ریسیو نہیں ہوئی، لیکن بیل بجتی رہی۔ میں اس کی دوست ہوں، اس نے کال ختم کرتے ہوئے بے ربطی سے کہا۔ ابھی وہ ایک میٹنگ میں ہیں، انہیں تھوڑی دیر میں انفارم کر دیتی ہوں۔ آپ کا نام؟ ریسیپشنسٹ نے کہا۔ اماما۔ وہ اپنا نام بتا کر ہال میں پڑے صوفوں میں سے ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ اسے تقریباً 15 منٹ انتظار کرنا پڑا تھا۔ 15 منٹ بعد اس نے چند افراد کے ساتھ سالار کو بات چیت کرتے ریسیپشن پر نمودار ہوتے دیکھا۔ ان لوگوں کو دروازے تک چھوڑ کر وہ ادھر ادھر دیکھے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا واپس جانے لگا۔ ریسیپشنسٹ نے اسے روکا۔ اماما نے سالار کو اس کی بات سنتے اور پھر ٹھٹکتے دیکھا۔ وہ اپنی ایڑیوں پر گھوم گیا۔ اسے اتنی دور سے بھی سالار کے چہرے پہ حیرت نظر آئی تھی۔ پھر وہ مسکرایا۔ اس نے پلٹ کر ریسیپشنسٹ سے یقیناً اس کا تعارف کرایا تھا۔ پھر وہ رکے بغیر اس کی طرف آیا۔ اگر وہ اس وقت اس سے گھر میں سامنا کر رہی ہوتی تو اس وقت اسے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہوتی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! اس نے قریب آتے ہوئے کہا۔ وہ بہت خوشگوار موڈ میں تھا۔ میرا جوتا ٹوٹ گیا ہے، اس نے بے ربطی سے جواب دیا۔ اس نے سالار سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کی آنکھیں پڑھنا جانتا تھا۔ سامنے سگنل پہ میری گاڑی خراب ہو گئی اور لیفٹر اسے کہیں لے گیا ہے، اور یہاں تمہارا آفس تھا تو یہیں آ گئی، لیکن شاید نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ تم مصروف ہو۔ بس تم مجھے گھر بھجوا دو۔ وہ ایک کے بعد ایک مسئلہ بتاتے ہوئے اسے بے ڈھنگی انداز میں کہہ رہی تھی۔ نو پرابلم۔ سالار نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے تسلی دی۔ سوری میم، آپ مجھے اپنا تعارف کرا دیتی تو میں آپ کو آفس میں بٹھاتی۔ ڈیسک پر بیٹھی لڑکی نے قریب آ کر معذرت کی۔ اٹس اوکے، کسی کو بھیج کر یہاں قریبی شو اسٹور سے اس سائز کے جوتے منگوائیں، اس نے لڑکی سے کہا، اور پھر اگلا جملہ ماما سے کہا۔ ماما، یہ ٹوٹا ہوا جوتا اتار دو۔ اتار دوں؟ وہ ہچکچائی۔ ہاں، کوئی حرج نہیں، میرے باتھ روم میں وضو کے سلیپرز ہیں، وہ پہن کر پاؤں دھو لینا، تب تک نیا جوتا آ جائے گا۔ اور کس سگنل سے گاڑی لے کر گئے ہیں؟ ماما نے اسے اندازے سے بتایا۔ اس نے ڈیسک سے آنے والی لڑکی کو گاڑی کا نمبر دیا اور کچھ ہدایات دی۔ وہ تب تک ٹوٹے ہوئے جوتے اتار چکی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ اسے وہاں سے لے آیا۔
اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کرتے ہوئے امامہ نے سوچا اسے اس وقت اس سہارے کی بے حد ضرورت تھی۔ وہ راستے میں ملنے والے افراد سے ریلیکس انداز میں اس کا تعارف کراتے ہوئے اپنے آفس لے آیا۔ ویسے تم یہاں آ کیسے گئی؟ اس نے آفس کا دروازہ بند کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔